बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम के फ़कीर में। पिछले हफ्ते हमने प्रोग्राम किया बरकत के हवाले से, और शाह साहब ने यह फरमाया कि बरकत सबसे बड़ी यही हो सकती है कि अपने दुश्मन के लिए भी दुआ मांगो और उसका सिला आपको मिलेगा, आपको उसके बदले में बहुत कुछ मिलेगा। अपने आप को आप मिटाएंगे, अपनी ज़ात की नफ़ी करेंगे तो उसमें कामयाबी आपके लिए लाजिम है। इस हवाले से सिर्फ एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि अल्लाह बड़ी बरकत वाला है। तो जब अल्लाह इतनी बरकत वाला है तो बरकत के मायने हमें और ज़्यादा समझ में आ जाते हैं कि उसकी गहराई क्या है, उन मायनों की। उस बरकत के लिए आपको खुद भी बहुत कुछ पाना है, खुद भी बहुत कुछ करना है, खुद बहुत सी कोशिश करनी है, उसमें अपनी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ लाना है। बुनियादी तब्दीलियाँ ऐसी कि वो ज़िंदगी एक मादी ज़िंदगी ना बने बल्कि एक रूहानी ज़िंदगी बन के आपके सामने आए। शाह साहब, ये सवाल कुछ और थोड़े से हमारे पास हैं, और एक तो ये है कि हालांकि ये क्लियर है कि इंसान जो अपना गोल बनाता है वही उसकी ज़िंदगी की राह मुतय्यन करता है। तो अब आप कामयाबी या फलाह, ये पूछ रहे हैं सवाल कि कामयाबी या फलाह मुसलमान की मंजिल क्या होनी चाहिए, और क्या कामयाबी का रास्ता मुसलमान को फलाह की ज़िंदगी से हटा तो नहीं देता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो कुछ हमारी तकदीर में लिखा है वो तो मिलकर रहेगा। जैसे रिस्क के बारे में जनाब हज़रत अली करमल वजह ने फरमाया था कि कोई शख्स मर नहीं सकता, किसी को मौत नहीं आ सकती तावक्त के वो अपने हिस्से का रिस्क न खा ले। ठीक। इसी तरह कामयाबी जो तकदीर में लिखी है वो तो मिलनी है। ये जैसे रिस्क के बारे में तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोग हमारे यहाँ ये बात फरमाते हैं कि जो रिस्क तकदीर में लिखा है वो तो मिलना है। इंसान जिस राह से भी लेना चाहे ले ले, चोरी से के ज़रिए से वो रिस्क हासिल कर ले, रिश्वत के ज़रिए से कर ले या मेहनत से कर ले, तो रिस्क तो मिलना है। रास्ता हम खुद अडॉप्ट करते हैं उसका। अब ये जो आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया फलाह का, मुसलमान सपोज कि वो मजस्मे फलाह हो। मुसलमान तो होता ही मुजस्मे फलाह है। ठीक। जो कामयाबी के लिए वो एफर्ट करता है, अगर उसने अपना रास्ता दीन के उन असूलों के तहत मुतय्यन किया है जो दीन ने दिए हैं दुनियावी कामों के बारे में, तो वो फलाह के रास्ते पे चल रहा है, फलाह तक ही पहुंचेगा। लेकिन अगर वो ऑप्ट कर लेता है एक ऐसी राह को जो इसके बरक्स है, तो फिर उसके लिए उसे मुश्किल है। ठीक है। ये फरमाइए कि बार बार ये सवाल हमारे सामने आता है, हालांकि आप इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हमारे नौजवानों ने कामयाबी का मतलब ये क्यों समझ लिया है कि अच्छी नौकरी, अच्छा रिश्ता, इम्तहान में ज़्यादा नंबर, ज़्यादा पोजीशन, इस कामयाबी को ही गोल क्यों बना लिया है। एक फलाह वाली ज़िंदगी को अपना असूल क्यों नहीं बना पाते। इसमें मुआशरे की ख़राबी है, हमारे दीनी रहनुमाओं की ख़राबी है, हमारे सियासतदानों की ख़राबी है, किस चीज़ की ख़राबी है? इसमें दो तीन फैक्टर्स काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हमारी जो तालीमी निज़ाम है जी। उसका कसूर है सबसे बड़ा। दूसरी बात, हम अपने कामों में और अपने मशागिल में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि हम औलाद की तरबियत कर नहीं पाते हैं। ठीक। तीसरी चीज़ ये है कि हमारे जहन से एक
جو اٹل حقیقت ہے وہ محو ہو گئی ہے. وہ حقیقت یہ ہے کہ بچہ نصیحتوں سے نہیں سیکھتا ہے، بچہ تھرو آبزرویشن سیکھتا ہے. تو جو کچھ بچہ ہمیں دیکھتا ہے کرتے ہوئے وہ اسی کو کاپی کر لے گا. ٹھیک. ہم گھر میں ماں باپ جو ہیں ہم غیر محتاط ہوتے ہیں اپنی گفتگو میں، اپنے افعال میں، بچوں کی موجودگی میں ہم یہ خیال نہیں کر پاتے کہ بچوں پر اس کا اثر کیا آ رہا. اسی طرح تربیت کے وہ پہلو، وہ حصہ جو ہمارے ذمہ ہے بطور ماں باپ کے کہ گھر میں ہم نے اپنے اولاد کی تربیت کرنی ہے، وہ ہم ڈیوٹی اپنی ادا نہیں کر پاتے. ہم سب چیزیں اسکول پر چھوڑ دیتے ہیں یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن پر چھوڑ دیتے ہیں. اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں یونیفارم بڑی کمپلسری تھی، وہ مار پڑتی تھی اگر یونیفارم نہ پہن کے جائیں. اب بھی ہے بہت اسکولوں کی اکثریت یا کالجز کی اکثریت میں یونیفارم کمپلسری ہے، اسکولوں میں تو ہے جی. لیکن اس یونیفارم کے پیچھے جو کانسیپٹ تھا وہ چینج ہو گیا. یونیفارم کے پیچھے کانسیپٹ یہ تھا کہ یہ یونیفارم، اس میں کپڑا اسپیسیفائڈ تھا کہ آپ زین کی ٹراؤزر پہنیں گے اور پاپلین کی شرٹ پہنے کے. جی. تو وہ جو کپڑا اسپیسیفائی کیا جاتا تھا وہ ایسا کیا جاتا تھا جو امیر اور غریب سب کی دسترس میں ہو. ٹھیک ہے. تو وہاں تفریق نہیں رہتی تھی کون غریب کون امیر، وہ ایک جیسے نظر آتے تھے. تو مسابقت کا جو نیگیٹو جذبہ ہے، نیگیٹو مسابقت کا جذبہ، وہ نہیں ابھرتا تھا بچوں کے اندر. اب وہ چیز نہیں رہی. اگر لنچ لے کے جانا ہے بچے نے تو وہ اسپیسیفائڈ تھا کہ آپ یہ چیزیں لا سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں لا سکتے. ٹھیک. کیش فاربیڈن تھا. وہاں وہ ایک وہ جو نیگیٹو مسابقت ہے اس کو ہم نے اس میتھڈ کے ذریعے سے ہٹا دیا تھا. اب وہ نہیں ہے. اب یہ ہے کہ یونیفارم تو ہے، کپڑا اسپیسیفائڈ نہیں ہے. تو میں شاید 5,000 روپے گز والا کپڑا لے کے یونیفارم سلوا لوں گا اگر افورڈ کر سکتا ہوں. کوئی اور بچہ ہے تو اس سے بھی مہنگے کپڑے کی یونیفارم سلوا لائے گا. اسی طرح لنچ پر وہ بہت سی چیزیں گھر سے تیار کر کے لے آئے گا. تو وہ بچے جو وہ افورڈ نہیں کر پاتے ہیں ان پر اس کا بڑا برا اثر آئے گا. تو یہ چیزیں تھیں. تو جو اس کے پیچھے کانسیپٹ تھا یونیفارم کے پیچھے وہ تبدیل ہو گیا. ہم اس سے بے پرواہ ہو گئے. نتیجہ یہ ہے کہ وہاں ایک نیگیٹو مسابقت، ایک دوڑ، نیگیٹو دوڑ وہ شروع ہو گئی وہاں. ٹھیک. پھر ہمارے یہاں جب ہم پڑھتے تھے 45 منٹ کا ایک پیریڈ اسلامیات کا ضرور ہوتا تھا. اس وقت دینیات کہتے تھے. جی جی. میں تو اردو میڈیم کا پڑھا ہوا ہوں. جی جی. تو اردو میڈیم ہی کی بات کروں گا. تو دینیات کا پیریڈ 45 منٹ کا ڈیلی ہوتا تھا. ٹھیک. اس میں جو کچھ پڑھایا جاتا تھا وہ اس ایج میں ہمارے ذہن میں جم گیا. اسی طرح ایک اور چیز تھی جس پر توجہ اب نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا فزیکل ٹریننگ کا ایک پیریڈ 45 منٹ کا ڈیلی ہوتا تھا جس میں ہم گراؤنڈ میں جا کے ایکسرسائز وغیرہ کرتے تھے.
وہ ایکسرسائز شاید ذہن میں یہ سوال اٹھے کہ اس کا تربیت سے کیا تعلق ہے. وہ ایکسرسائز ہمارے ذہن کو صحت مند رکھتی ہیں. ٹھیک. اس کا بڑا اچھا امپیکٹ ہے اس میں. اب یہ دونوں چیزیں اسکول کا ٹائم ٹیبل اگر ہم آج چیک کریں گے تو یہ دونوں پیریڈ اس میں سے غائب ملیں گے آپ کو. تو اگر اسلامیات کا پیریڈ ہوگا بھی تو کہیں ہفتے میں 1 یا 2 ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ تربیت کا وہ پہلو. پھر اسکول کی اسپیسیفکیشن جو تھی وہ یہ تھی کہ اسکول کے ساتھ پلے گراؤنڈ ضرور ہوگی. جی آپ یاد کر لیجئے. جی جی بالکل. جب آپ اسٹوڈنٹ تھے تو تمام اسکول جتنے بھی تھے سب کے ساتھ وسیع گراؤنڈ ہوتی تھی. اس میں شام کو گیمز ہوتی تھیں اور سپروائزڈ گیمز. کوئی نہ کوئی ٹیچر ہمارے وہ ڈیوٹی پر ہوتے تھے وہاں. اب یہ گیمز ایسی چیز ہے جس کو ہم ماں باپ اب یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ آوارہ ہو گیا کھیلتا. اس کے ذریعے سے 3-4 چیزیں ہم وہ لرن کرتے ہیں جو کتابوں سے ہم لرن نہیں کر پاتے. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر ٹیم اسپرٹ پیدا ہوتی ہے. اچھا. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کا جذبہ. ہم آگے وہ جو ٹیم اسپرٹ ہے وہ پریکٹیکل لائف میں ہمارے بڑے کام آتی ہے. دوسری چیز اس کے اندر اسپورٹس مین اسپرٹ پیدا ہوتی ہے. ٹھیک. ہار کے بھی آپ خوش رہو. یہ یہاں سے ذرا نیچے سے شروع ہو جائے گی وہ اسپورٹس مین اسپرٹ. کھیل رہے ہیں کسی بچے کا فرض کر لیجیے فٹ بال ہے ہاکی ہے تو آپ کی چوٹ آ گئی اس میں آپ جسٹ ٹیک اٹ ان اسٹرائٹ. لڑتے نہیں ہیں اس سے. تو کسی کے ہاتھ میں نقصان جو ہو گیا ہم اسے الاؤنس دینے کا عادی ہو جاتے ہیں کہ ہو جاتا کوئی جان کے نہیں کیا ہوگا جان بوجھ کے نہیں کیا. اس نے ایک آپ نے خود پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہار کو خوشدلی کے ساتھ تسلیم کرنا. جی بالکل. اب یہ جو اسپورٹس مین اسپرٹ ہے اور اس کا یہ والا حصہ کہ ہار کو بڑی خوشدلی سے قبول کر لینا یہ آپ کو پریکٹیکل لائف میں ایسی راہ پہ لے جاتا ہے جو آپ کی کامیابی کی کنجی بن جاتا ہے. کیونکہ وہ آدمی جو ہار سے خوف زدہ ہے غلطی کرنے سے خوف زدہ ہے وہ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اچھا. جو آدمی ہار سے خوف زدہ ہے وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا. ٹھیک. تو وہاں پہ ہار کو خوشدلی سے گلے لگا لینا اس کو تسلیم کر لینا اس کی ٹریننگ مل جاتی ہے وہاں. ٹھیک. یہ 2 وہ چیزیں ہیں جو آپ کتابوں سے کبھی نہیں سیکھ پائیں گے. اور تیسری ہے جیسے میں نے پہلے وہ فزیکل ٹریننگ کے سلسلے میں بات کی کہ ذہن ہمارا صحت مند رہتا ہے. جب ذہن ہمارا صحت مند رہتا ہے جسم صحت مند رہتا ہے. صحت مند جسم کے نتیجے میں صحت مند ذہن ملتا ہے ہمیں. تو صحت مند ذہن نفی سوچوں سے عام طور پر دور ہوتا ہے. ایسے عام طور پر ناٹ آلویز. ٹھیک. تو یہ چیزیں ہم نے اسکول کا جو ڈیزائنز تھے وہ ہم نے چینج کر دیے کہ کہیں کوئی پلے گراؤنڈ نہیں ہے. اسمبلی صبح ہونے کی جگہ نہیں ہے جہاں اسمبلی ہو. صبح کی جو اسمبلی تھی 5 منٹ 10 منٹ کی وہ ایک بہت بڑا رول پلے کرتی تھی ہماری زندگی میں. وہ ختم ہو گئی. ہم نے تو اندازہ ان چیزوں کو تبدیل کیا بغیر یہ سوچے سمجھے کہ جو پہلے سے چیزیں موجود ہیں اس کی افادیت کیا تھی وہ ہم نے نہیں سوچا. ہم اسے ختم کرتے چلے گئے. شاہ صاحب وہ دنیا کی مصیبتیں آزمائش وہ کہہ رہے ہیں آپ نے ایک ٹاک دی تھی
اس حوالے سے انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کو کوئی کانٹا یا اس سے بھی بڑی تکلیف پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا درجے بلند فرما دیتا ہے یا اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے. مٹاتا ہے. تو اب اگر گناہ کو مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے، تو اسی طرح کی تکالیف جب انسان کی زندگی میں آتی ہیں تو وہ یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ اس کی مصیبت ختم ہو رہی ہے، اور اس کو وہ خود مصیبت کیوں سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کو آنے وقت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. اس کا تو جواب ایک سینٹنس میں شاید میں جی زیادہ بہتر دے سکوں. ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری زندگی میں رات جتنی گہری ہے، رات کا اندھیرا جتنا گہرا ہے، رات کے ختم ہونے پر طلوع ہونے والی صبح اتنی روشن ہوگی. تو اگر آج میں مشکل میں دیکھیے، رب تعالیٰ نے تو قرآن میں جیسے فرمایا کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں، اس کا مفہوم ہے، لفظی ترجمہ میں نہیں کر رہا، مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو اچھے اور برے دن ہم سب پر آتے رہتے ہیں. جی تو برے دنوں کو گزارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بغیر تکلیف کے جب گزر جائیں، اس کا ایک میتھڈ ہے کہ اس برے وقت کے ختم ہو جانے کے بعد جو بہتر ٹائم آ رہا ہے اس کو ہم یاد رکھیں. تو یہ جو میں نے عرض کیا کہ رات کا اندھیرا جتنا زیادہ گہرا ہوگا، دوسرے دن طلوع ہونے والی صبح اتنی ہی روشن ہوگی، واہ اتنی ہی زیادہ روشن ہوگی. یہ چیز ہمیں حوصلہ دے گی اس مشکل وقت میں سے ہنسی خوشی گزر جانے کا، کہ کل کی امید جو ہے وہ ہمیں زندہ رکھتی ہے اور لڑتے رہنے کا حوصلہ دے دیتی ہے. تو مصیبت پر پریشان ہونے کے بجائے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری کسی غلطی کے نتیجے میں سب ہوا ہے، تو اس کو ہم انالائز کر لیتے ہیں کہ تاکہ وہ دوبارہ غلطی ہم دہرائیں نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، بڑا مہربان ہے، وہ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں اس مشکل وقت سے جلدی گزار دے گا اور ہم ایک بہتر زندگی کی طرف چلے جائیں گے. ٹھیک. ایک تو یہ بھی ہے، جی اور اگر اس سے بڑا حوصلہ ہے تو پھر میں اپنے آپ کو یہ سمجھا لوں کہ اچھا وقت بھی تو میں نے ہی انجوائے کیا تھا. تو یہ جو لین پیچ آیا ہے زندگی کا، اس سے بھی مجھے ہی گزرنا ہے. اب یہ میری آپشن ہے کہ میں ہنستے ہوئے اس لین پیچ میں سے گزر جاؤں یا روتے ہوئے گزروں. ٹھیک. تو ہنستا ہوا گزروں گا تو میرا بھرم بھی قائم رہ جائے گا لوگوں کی نظر میں، اور مجھے صبر کا صلہ بھی مل جائے گا. ٹھیک. روتے ہوئے گزاروں گا تو اپنا بھرم میں لوگوں پر عیاں کر دوں گا، کھول دوں گا. اور دوسری طرف یہ ہے کہ میں صابر نہیں کہلاؤں گا. ٹھیک ہے. کیا ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے ہمارے پاس، کہ کوئی آدمی جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو اس پہ بھی مصیبت آ سکتی ہے، اس کا بھی امتحان ہو سکتا ہے اس طرح سے؟ دیکھیے، گناہ تو ہر کوئی کرتا ہے. یہ مشکل وقت ہماری غلطیوں سے اور بے تدبیریوں سے آتا ہے. کوئی مصیبت انسان پر نہیں آتی ماں سوائے اس کے اپنے ہاتھ کے. ایک سیدھا طریقہ ہے. تو یہ جو لین پیچ ہیں زندگی کے، یہ تو وقت کا حصہ ہے، وہ تو آئیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس کا صلہ بڑا بہت عطا فرما دیتا ہے. تو لین پیچ تو زندگی میں آتے ہیں.
वैसे तो मेरे ख्याल में आम आदमी को ये जिंदगी का हिस्सा हैं। जी, आम आदमी को ये समझना चाहिए कि जितनी मुश्किलात हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लल्लाहु अलैहि ज़िंदगी में वसल्लम। आई, उतनी शायद ही किसी आदमी ने मतलब वो सही हो। तो अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात आ सकती हैं, इतनी परेशानियाँ आ सकती हैं, तो दूसरा इंसान तो फिर कोई उससे मावरा नहीं है, कोई भी उससे आगे नहीं हो सकता। वो मेरा ख्याल है वो एक अलहदा जहत है। हम्म, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसी जिंदगी बसर की है वो शायद इस पर फिट नहीं आती। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जो जिंदगी गुजारी वो असल में हमारे लिए नमूने के तौर पर गुजारी है ठीक। कि हमें उससे सबक मिल जाए। हम्म, अदरवाइज तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ताला के महबूब भी हैं जी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया सबसे बड़े हैं अल्लाह के बाद। ठीक, तो उन्हें ये जिंदगी गुजारने की जरूरत कभी नहीं थी। ठीक, तो इसलिए है कि हमारे लिए एक नमूना जिंदगी का पेश किया ठीक, कि ये जिंदगी वो जिंदगी है जो आपको एक बेहतरीन आखिरत हासिल कर देगी। ठीक, मैं तो यूं समझता हूँ इसको। ठीक है। सवाल यह है कि क्या इबादत के जरिए मुसाइब को टाला जा सकता है? सबसे बड़ी बात यह है कि इबादत तो हम पर फर्ज हैं कि वो तो हमें हर हाल में करनी है। हाँ, जो फर्ज इबादत जो नफली इबादत नफली इबादत, वो की जाए तो मुसीबतें। लेकिन जनाब हजरत अली करम वल्लह ने जो रास्ता दिखाया वो तो ये था कि सदका और खैरात जी, मुसीबत को टाल देते हैं। ठीक है, तो मुसीबत में भी सदका और खैरात से काम लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है। जब कोई मुश्किल वक्त आए तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए या सब्र करना चाहिए, जबकि अल्लाह ने चाहा तो ये मुश्किल हल हो जाएगी, ये टल जाएगी। इसका भी मेरे ख्याल में जवाब आपने दे दिया तफसील से। साबिर या शाकिर में से कौन आजमाइश या बुरे वक्त में ज़्यादा बेहतर तरीके से निकल सकता है? इसका भी एक तरह से तो हो गया, लेकिन ये साबिर और शाकिर दोनों एक ही बाने हैं, मतलब इसमें फ़र्क करना तो शायद। नहीं, फर्क है दोनों में। अच्छा जी, साबिर तो वो है जो सब्र करता है, शाकिर फिर उससे अगली मंजिल शुक्र भी अदा करता शुक्र है। भी अदा करता है। ठीक है। तो अगर अल्लाह किसी को ये तौफीक बख्श दे कि वो बुरे वक्त में भी सब्र भी करे और अल्लाह का साथ साथ शुक्र भी अदा करता रहे, ठीक है, उसको तो इनामात बेपाया हो जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने राह से एक पत्थर भी उठा के एक साइड पे रखा उसकी भी बख्शिश हो जाएगी। तो इस कॉल को गलत समझने वाले कहीं ये मतलब ना लें कि बाकी ज़िंदगी गुनाह की गुजार दें और एक आध नेकी करके अपने लिए कोई राह जो है वो अमल की करके अपने लिए निजात का रास्ता तलाश करने में लगता है। ऐसा तो नहीं है कहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बात यह है कि ये जो फरमान है, वैसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम फरमुदात हिकमत से भरे हुए हैं। जी, इसके पीछे एक हिकमत है। शायद आप ही के साथ किसी प्रोग्राम में एक मैंने अंग्रेजी मकूला कोट किया था कि यू टेक केयर ऑफ पेनीज एंड पाउंड्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। ठीक है, जब हम छोटी छोटी नेकियां उसकी परवाह करने लगते हैं कि मुझे ये नेकी छोटी सी करनी है, तो फिर ऑटोमेटिकली हम बड़ी नेकियों की तरफ भी राग़िब हो जाते हैं। तो अगर एक बंदा अंदर से इतना नेक है कि वो रास्ते से पत्थर हटा देता है कि लोगों को ठोकर न लगे, तो वो फिर बड़ी नेकियों की तरफ खुद ही जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी नेकियों की तरगीब इसलिए ज्यादा दी गई है कि वो जैसे मुस्कुरा के बोलना ये भी एक सदका है। जी, एक मुस्कुराहट जो है वो सदका है। ठीक है,
اب اگر انسان اس پہ عمل کر لے کہ جب بھی کسی سے بات کرے یا کسی کی طرف دیکھے تو مسکرا دے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا آدمی بد مزاج ہو جائے. بالکل صحیح ہے. تو بڑے نیکی کی طرف آ گیا خود ہی. ٹھیک ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو کسی کی طرف دیکھ کے مسکرانے کی نیکی کو اڈاپٹ کرتا ہے تو وہ کسی کو دیکھ کے ماتھے پہ بل ڈالے، تو دشمن کو بھی دیکھ کے ماتھے پہ بل نہیں آئیں گے اس کے. ٹھیک ہے. ایک بڑی نیکی کی طرف چلا گیا. تو یہ نیکی جو ہے یہ ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی نیکیوں کی طرف راغب کر دیں گی. ٹھیک ہے. تو ان پہ توجہ دی جانی چاہیے بہت. ٹھیک ہے. یہ فرمائیے کہ آپ نے بہت تذکرہ کرتے ہیں کہ خیرات دو، صدقہ دو، تو جس آدمی کے پاس بہت پیسہ نہ ہو کیا علم کی خیرات بھی دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے ابھی تو میں نے عرض کیا جی کہ صرف مسکراہٹ یہ ایک مسکراہٹ جو ہے وہی صدقہ ہے. تو میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں بھی اور دوسرے پروگرامز میں بھی عرض کرتا ہوں کہ کسی سے مسکرا کے بات کرنا بھی کچھ دینا ہے. تو یہ ضروری نہیں، بلکہ آپ ہی کے کسی پروگرام میں ابھی میری حال ہی میں آپ سے بات ہوئی تو میں نے جماعت اسلامی کے امیر تھے، اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت فرمائے، جی قاضی حسین احمد صاحب. قاضی حسین احمد صاحب. تو ان کا ایک نعرہ میں نے بتایا تھا کہ جی جی عقیدہ مسلک کا فرق ہونا اور بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن کسی بھی بڑے آدمی کی کہیں بھی بات اگر وہ عظیم ہے بات تو اس کو پھیلانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ ان کا ایک نعرہ تھا کسی الیکشن میں، مجھے ایئر یاد نہیں، کہ اگر ہم بھوک مٹا نہ سکے تو بھوک تقسیم کر لیں گے. تو اگر میرے پاس کم ہے جی تو میں اس کم میں بھی شیئر کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کو بھوک تقسیم کرنا کہہ رہے تھے ٹھیک قاضی ہے. حسین احمد صاحب. ٹھیک. تو یہ ضروری نہیں کہ میں کسی کو دوں تو بہت سارا ہی دے دوں. ٹھیک ہے، میرے پاس جتنا ہے اسی کو میں شیئر کر سکتا ہوں. تو رب تو اس سے بڑا راضی ہوتا، اور بلکہ یہ زیادہ مشکل نیکی ہے کہ میرا اپنا تو گزارا ہو نہیں رہا، پھر بھی میں کچھ نہ کچھ اس میں سے نکال لوں دوسری کی خدمت کرنے کے لیے. وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے تو یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ان کے پاس صرف 2 کھجوریں ہوتی تھی، بے شک. اور وہ بھی کوئی مانگنے والا آتا تھا تو اس کو 1 کھجور دے دیتے تھے. مطلب ان کی یہ وہ ہستیاں ہیں. جی جی صحابہ کرام سبھی، جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اسی طرح دوسرے صحابہ، یہ تو بہت عظیم لوگ ہیں. اور ان کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ تھا کہ ان سب کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہوئی ہوئی تھی. ٹھیک. تو ان کی عظمت کا کیا کہنا ہے، جن کی تربیت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوئی ہوئی ہو، تو کس بلندی پر بیٹھے ہوں گے یہ صحابہ کرام. تو وہاں تو یہ ہے کہ کئی روز کے فاقے کے باوجود کہیں سے اگر کھانا میسر آ گیا، کسی نے سوال کر لیا تو اٹھا کے دے دیا، خود فاقے کئی روز کے فاقے سے بیٹھے ہیں. یہ حوصلہ میرے جیسا انسان کہاں سے لائے گا؟ تو مجھے تو اپنی ہی پیٹ پوجا کرنے سے فرصت نہیں. وہ تو بہت عظیم لوگ ہیں. وہ ازواج مطہرات جو ہیں ان کے حوالے سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ 1 برس کا اناج ان کے گھروں میں پہنچا دو، اور وہ 1 برس کا اناج سارے کا سارا جو ہے وہ 10-15 دن میں دے کے فارغ ہو جاتی تھی، بغیر یہ سوچے ہوئے کہ اگلا کہاں سے آنا ہے. جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی اتنی مشکل رکھی ہوئی تھی. یہی اطوار جو ہیں یہ صحابہ کرام کے ہیں.
کہ گھروں میں انہوں نے کچھ بھی نہیں رکھا ہوا. ظاہر ہے. تو میرا مطلب ہے کہ وہ اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو اس سے بڑی خیرات اور وہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب خود بھی کچھ نہیں پاس اور اس میں سے بھی دے دیا بغیر یہ سوچے ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق کا ہم ہمیشہ ذکر کرتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک کا ذکر آیا تو سب لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ لا کے دو. انہوں نے پورا گھر ہی اٹھا کے دے دیا. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی گھر میں کیا رکھا ہے تو کہا آپ کی محبت رکھی ہے. تو دینے کا ذکر تو پھر یہ ہے پھر وہ مطلب. اور یہ فرمائیے کہ علم کا جیسے ہم نے کہا یعنی اس سے بڑی اور چیز کیا ہو سکتی ہے اگر آدمی علم سے کچھ دینا شروع کر دے کسی کو. پڑھانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ بھی ہے کہ جب جنگ بدر ہی سے قیدی آئے تو ان کو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم اور کچھ نہیں دے سکتے جرمانے کے طور پہ تو تم پڑھا دو ہمارے لوگوں کو. بالکل بے شک علم اور تعلیم جی اس کی تو اہمیت بہت ہے اسلام میں اور بڑی تلقین ہے. جی اب اس سے اور بڑی کیا بات ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان عورت اور مرد پہ فرض ہے. جی تو جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرض کر دیا گیا ہے اور یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں فرماتے تھے جو اپنی طرف سے ہو, وہ من جانب اللہ. بالکل صحیح. تو حدیث کو اس کا ویٹیج اتنا ہی ہمیں دینا چاہیے یہ سوچ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام فرمودات من جانب اللہ ہی تھے. ٹھیک اپنی طرف سے کبھی کچھ ارشاد نہیں فرمایا. ٹھیک تو وہ علم ہم پر فرض ہے حاصل کرنا. تو اور علم کا بانٹنا تو اس سے آگے ہے, اس سے آگے کی چیز ہے. جو کچھ رب تعالیٰ نے کسی کو علم عطا فرمایا ہے جی اگر وہ بے لوث ہو کے آگے تقسیم کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر نیکی کیا ہے. ٹھیک ہے, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. علم کے حوالے سے ہم نے پچھلے دنوں کچھ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے. اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو ان کو یوٹیوب پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کلک کر کے علم کے حوالے سے شاہ صاحب نے کیا فرمایا, اور اس حوالے سے آپ کے اور بھی جو سوال ہوں آپ کے ذہنوں میں وہ ہم تک پہنچائیے. ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے, اس سے پچھلے پروگرام کے حوالے سے بھی جو ہم نے بات کی, برکت کے حوالے سے, خیر کے حوالے سے, بانٹنے کے حوالے سے, خیرات کے حوالے سے, اس حوالے سے بھی آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال پیدا ہو, سوال اٹھے تو ہم تو ضرور لکھیے اور فیڈ بیک بھی اپنا دیجیے اور دیکھتے رہیے. ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.